अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली जिस तरीके से अपडेट्स और ख़बरें आ रही हैं, उसमें कुछ दिनों से हमने ख़ास तौर पर ये चीज़ ऑब्जर्व करनी शुरू की है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। जैसे एक डू और डाई की सिचुएशन है और पाकिस्तान की आवाम को ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है किसी को। आपकी सिर्फ टैक्स मनी चाहिए हमें, आपकी सिर्फ व्यूअरशिप हमें चाहिए, उसके अलावा आप भाड़ में जाएँ। इसमें सर्टन एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली एक साहिल अदीम साहब हैं, उनके ये खातून के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, वो वीडियो वायरल हो जाती है। खलील रहमान कमर साहब वहाँ पर मौजूद थे। सिंस डिवाइडेड ओपिनियन है अवाम का इसको लेके, कुछ लोग कहते हैं वो खातून गलत थी, कुछ कहते हैं साहिल अदीम साहब गलत थे, तो ये कंट्रोवर्सी बन गई अच्छी खासी, जिस पर तब भी मेरी यही टेक थी और अभी भी मेरी सेम टेक है कि जब आप एक स्कॉलर हैं और जब आप एक टीचर हैं और ख़ुद को आप इतनी प्रेस्टिजियस पोजीशंस के ऊपर बिठाते हैं, तो फिर आपका जो लहजा है वो मुख्तलिफ होता है। उसके अंदर काम डाउन रहने की जो मेरा ख्याल है सलाहियत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आपके जो अल्फाज का चुनाव है वो बेहतर होना चाहिए, ये मैटर करता है। अगर ये सारी चीज़ें आप लैक करते हैं और आपके आर्ग्यूमेंट भी उसी तरीके से लेम है जैसे एक आम बंदे के हैं, तो फिर आप में और कॉमन पब्लिक में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो फिर जी आप एक स्कॉलर और टीचर भी नहीं कहलाए जा सकते। तो इस तरह से अवाम को टारगेट किया जाता है। ये चीज़ आगे रिलेट करूँगी मैं, इसको आपने तहम्मुल से ज़रा सुन लें, रिएक्ट बाद में करें। तो साहिल अदीम साहब ने भी जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इस तरीके से बात की जिसको कुछ लोगों ने जो है वो बुरा कहा। वो एक्सप्लेन करते रहे जी जाहिल तो एक इलिटरेट को कहते हैं, इट्स नॉट अ बैड वर्ड, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम उर्दू ज़बान के जाहिल को समझेंगे, हम अरबी ज़बान के जाहिल को नहीं समझेंगे। वही बात कि पाकिस्तानी अवाम को आप देखें किस तरह मुखातिब किया जाता है। उसके बाद सनम सईद जिन्होंने पेड कैंपेन की थी, बहुत सारे और एक्टर्स हैं उन्होंने पेड कैंपेन की थी, हमेशा से होती आई है, इट्स नॉट अ बैड थिंग जी बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, ऐसे हालात पहले कभी नहीं बने। पाकिस्तान की आवाम जिस तरीके से भी कॉर्नर कर दी गई है वो हालात कभी नहीं बने। तो ऐसे हालात में कोई पेड कैंपेन करेगा तो लोग जज करेंगे और इन्हीं सेलिब्रिटीज़ को बैकलैश आया, जिसपे सनम सईद, उनके बारे में बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट सुने कि वो कह रहे थे कि जी वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम यू, हम आपसे बेहतरी की उम्मीद रख रहे थे, आपने क्या हरकत कर दी है। जिसपे सनम सईद का जवाब था कि आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर द फैंस। मैं काम जो हूँ अपने लिए करती हूँ, फैंस के लिए नहीं करती। किस तरह का ये डिल्यूजन है कि एक पब्लिक फिगर, एक पब्लिक सेलिब्रिटी जो बंदा होता है, जिसकी सारी की सारी जो अर्निंग का सोर्स है, जिसकी पूरी ज़िंदगी जो है उसका मकसद सिर्फ फैंस की अट्रैक्शन लेना है, व्यूअरशिप लेना है। तो जब तक आप फेमस नहीं होते, पसंद नहीं किए जाते, तो लोग आपको, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो आपको अपनी मूवीज़ में भी नहीं साइन करते, आपको अपने ड्रामाज में भी नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि जिन लोगों ने तो हॉल नहीं फिल करना, इस सेलिब्रिटी ने हॉल नहीं फिल करना, तो अब बेहतर है कि हम जो है इस बंदे को मना लें। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उसके ऊपर एक भी व्यू ना आए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे इस बनाने का मेरा मकसद यही है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो आई डू रिक्वायर द व्यूअरशिप, मुझे चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि ये काम जो है ना मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, मुझे एक भी जो है ना व्यू की ज़रूरत नहीं है। तो ये सनम सईद साहिबा का कहना था आप लोगों के लिए कि वो अपने लिए काम कर रही हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रही। ये हो गया दूसरा तरीका जिससे आवाम को मुखातिब किया गया है। इन केस आपको ना लग रहा हो कि आपकी इनफ डिसरिस्पेक्ट हो गई है, लेकिन अभी मेरा बेसिक जो टॉपिक है वो ये सारे मामलात नहीं है, ये पुरानी खबरें हो गई हैं। आज की जो एक्चुअल खबर जिसको मैंने डिस्कस करना था वो जो है मेरा क्वेश्चन है और मेरी रिक्वेस्ट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से, क्योंकि एक वीडियो अभी रिसेंटली वायरल हुई है जी मेजर जनरल काशिफ खलील साहब की, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है। उसके ऊपर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ओपिनियन लोगों ने दिए हैं, बहुत तरह की बातचीत हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई आम बंदा नहीं है, ही इज़ अ वेरी डेकोरेटेड कमांडर, एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एक सोल्जर, अपनी बड़ी एक पोजीशन होल्ड करते हैं, बड़ा अच्छा उनका कैरियर है, सक्सेसफुल कैरियर है। और वो इस वीडियो में बेसिकली आवाम को समझाना चाह रहे थे कि देखें आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए, और आप हमें सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी हमने काम तो वही करना है, लेकिन चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। सपोर्ट होगी तो बिस्मिल्लाह, नहीं सपोर्ट होगी तो भी मारूंगा। किसी को शक नहीं होना चाहिए इस बात के अंदर। क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, जो इवन आपकी गवर्नमेंट होती है, उसको आवाम की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है और मेरा ख्याल है हाफ डे लगा था कि पूरे जो है ना अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। इस तरीके से 2021 में मामला गए थे। और ये याद रखें कि जो अफ़गान तालिबान है वो पश्तून है,
جو افغانستان کی پشتون پبلک تھی دے ڈڈ ناٹ گیو دیز افغان طالبانز اے ہارڈ ٹائم. انہوں نے ان لوگوں کو ہارڈ ٹائم نہیں دیا بلکہ انہوں نے راستہ دیا ان کو کہ ہاں جی آپ گزر جائیں گے, شہر آپ کا ہوا. صحیح, اس طریقے سے وہ جو ہے ایونچولی گورنمنٹ تک پہنچ گئے تھے. یعنی کہ پبلک سپورٹ افغان طالبان کو موجود تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اوپریس کر کے لوگوں کو رکھا ہوا, تو ان بیچاروں نے کیا ہی ریزسٹ کر لینا تھا. آئی ڈو ایگری ود دیٹ, یس. لیکن جو ہے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں کہ سنس وہاں پر پبلک کی اس لحاظ سے سپورٹ موجود تھی کہ جی پشتون ہے اور یہ لحاظ سے بات چیت ہے, تو ان کو آسانی ہوئی افغان طالبان کو. ادروائز ریزسٹنس فیس کرتے, رزلٹ تو ان کو ہی ملنا تھا, انہوں نے ٹیک اوور کر لینا تھا, بٹ جس نے ریزسٹ کرنا تھا ان لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے اڑا دینا تھا یا گرفتار کر لینا تھا. تو بہرحال یہ ہے پبلک سپورٹ کی امپورٹنس. اس وقت جو اس ویڈیو میں میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے, اس کے اوپر تو میں بعد میں جاؤں نا کہ بات ہوئی کیا ہے. اس وقت بات یہ کر لیتے کہ بات ہوئی کس طریقے سے ہے. میں اپنے پچھلے ویڈیوز میں ساحل ادیم والی ویڈیو میں بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ انداز بہتر ہونا چاہیے بات کرنے کا. یہاں پر دھمکی نہیں چل رہی. پاکستان کی عوام کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ پاکستان کی عوام کون ہے؟ ہم کون ہیں آخر؟ ہماری کوئی ورتھ ویلیو رسپیکٹ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کی اپنی نظر میں کوئی سیلف رسپیکٹ ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں نے بیچ دی ہے ٹیکس پے کرنے کے چکر میں؟ جب یہ ساحل ادیم جیسے لوگ آپ سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ وہ پوائنٹ صحیح بھی کنوے کر رہے ہیں لیکن وہ اتنے ڈس رسپیکٹفل طریقے سے کنوے کریں گے کہ بندہ سننے کا بھی اس کا دل نہ کرے. تو یہ اس طریقے کے جب لوگوں کو آپ ایسے مزاج الاؤ کرتے ہیں اپنا, تو پھر ہر بندہ آپ سے اسی طرح بات کرتا ہے. پھر یہ ایکٹرز اٹھ کے, جس طرح ابھی صنم سعید نے کہا ہے کہ میں اپنے لیے کام کرتی ہوں, میں فینس کے لیے کام نہیں کرتی, آپ لوگ بھاڑ میں جائیں, آپ لوگ ان کی مووی نہ دیکھیں جا کے, آپ لوگ ان کا ڈرامہ نہ دیکھیں, وہ اپنے لیے کام کر رہی ہیں. صحیح ہو گیا, یعنی کہ آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے, آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس ویڈیو کے اندر بھی جو انداز ہے میجر جنرل کاشف خلیل صاحب کا, زبردست بات کر رہے ہیں آپ کہ آپریشن میں پبلک کی سپورٹ ہونی چاہیے, بے شک. لیکن یہ میرا جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان سے یہ بات ہے کہ کیا اس طریقے سے آپ پبلک کو اپنے ساتھ سپورٹ لیں گے؟ کیا اس طریقے سے سختی کے ساتھ بات کر کے, یہ وہ کہتے تھے نا کہ یار جاہلوں سے بات کرنے کے لیے نا جاہل طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. وہ آپ جب بہت دور جو ایریاز ہیں گاؤں کے, جہاں پر لوگوں نے آج تک کسی نارمل شہر کے بندے کو نہیں دیکھا ہوتا, پاکستان کے شہر کے بندے کو اس گاؤں کے لوگوں نے نہیں دیکھا, اتنا دور کا وہ ایریا ہے, وہاں پر کسی نے آج تک کتاب کیا ایک پینسل نہیں دیکھی. تو اگر آپ ان سے اس طریقے سے بات کریں گے جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو ان کے ساتھ تھوڑا سا نا سخت بات کرنی پڑتی ہے, پھر ان کو سمجھ آتی ہے. وہ ایک ایگزامپل اس کی میں اس طرح دیتی ہوں کہ جب گاؤں میں ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, ان سے میں نے بہت دفعہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم کوئی گاؤں کا پیشنٹ ہوتا ہے نا, جس نے بالکل بھی پڑھائی لکھائی نہیں کی, یا میں جاہل کا لفظ استعمال نہیں کر رہی کیونکہ ہم اگینسٹ دیٹ ورڈ, لیکن یہاں پر ویسے یوز کیا جا سکتا ہے کہ ایکچوئل میں جو جاہل ہوتے ہیں, جو بات چیت میں جاہل ہیں, اپنے مینرز میں جاہل ہیں, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بات جو ہے کسی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں, تو وہ آپ کو جب تک آپ ان کو انجیکشن نہیں لگاتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیسے نہیں حلال ہوئے. تو ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا, اچھا یہ بخار ہے, اچھا یہ ہے وہ ہے, دوسرا اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے نا کہ آپ کو مسئلہ کوئی نہیں, آپ ٹینشن نہ لیں, بٹ سنس انہوں نے پے کر دیا نا ڈاکٹر کو, تو وہ ایکسپیکٹ کریں گے یا تو ہمیں میڈیسن نکال کے دو یا پھر ہمیں انجیکشن لگاؤ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارا کام ہوا ہے, ہم نے پیسے دیے تھے. صحیح ہے. تو یہ ہوتا ہے سامنے والی آڈینس سے دیکھ کے بات کرنا. اب پاکستان کی عوام نے عادت ڈال دی ہے ان لوگوں کو اس طرح بدتمیزی کرنے کی آپ لوگوں کے ساتھ, کہ اس ویڈیو میں سوری ٹو سے میں بعد میں بات کروں گی کہ بات ہو کیا رہی ہے. سب سے پہلے بات ہو کیسے رہی ہے کہ اتنا سخت رویہ عوام کے لیے آپ بات کر رہے ہیں, آپ عوام کی سپورٹ مانگ رہے ہیں اس طریقے کی بات کر کے کہ سپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی, ہم جو ہے نا آپریشن ہوگا. آپریشن تو ہونے ہیں, ہم نے ٹارگیٹ ہی نہیں کرنے, لیکن میں یہ بتا دوں کسی نے خلل ڈالا اس کے اندر تو پھر میں مجبور ہوں اس کو لینے کے لیے. اس طرح بات ہو رہی ہے نا, صحیح ہے. اور اس سے بھی زیادہ سخت کر لیں تھوڑی, ابھی میں نے بہت نرم لہجے سے بات کی ہے. تو اس طرح آپ پاکستان کی عوام سے جو ہے سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے عوام کا جو ہے وہ حال خراب کر دیا پکڑ کے, اور اس کے بعد میں نے پہلے کہا تھا یہ جو پشتون پنجابی کی لڑائی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں, ہزار طرح کے ایشوز ہیں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے نیشن. لیکن آپ اس سخت رویے کے ساتھ پاکستان کی عوام کو اپنی طرف کریں گے؟ کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ پاکستان کی عوام نے اس طرح کی عادتیں ڈالی ہیں کہ اس طرح ان سے بات کی جائے. جب آپ یہ چھوٹے موٹے موٹیویشنل اسپیکرز کو اور اس طرح کے چھوٹے موٹے ایکٹرز کو الاؤ کریں گے نا کہ وہ آپ کی بےزتی کر سکیں, تو پھر ایک انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, سیکیورٹی فورسز ہیں آپ کی. یہاں پہ آپ کہاں سے کمپلین کر سکتے ہیں, آپ کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں.
اور جہاں تک بات ہے کہ اس ویڈیو میں بات ہو کیا رہی ہے، تو اس میں 2 امپورٹنٹ کنسرنز ہیں میرے، جو کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، ویری رسپیکٹفل اینڈ ویری مچ لوڈ بائی دا پبلک، ان سے میرا یہ کویشچن ہے اور کنسرن ہے کہ آپ اس میں انہوں نے جو میجر صاحب ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپریشن ہوگا، یہ وہ آپریشن ہے جس کو پہلے آپریشن کہا گیا تھا، بیک لیش آیا تو ویژن بن گیا، عزم استحکام، اور اب وہ آپریشن ہی ہے۔ اور میجر جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ اب سپورٹ ہے لوگوں کی یا نہیں ہے، آپریشن ہوگا، اور جو ریئیکٹ کرے گا، جو ہمارے بیچ میں جو ہے نا خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا ہمارے اس آپریشن میں، تو وہ کانسیکوینسز بھی بھگتے گا۔ صحیح ہے، یہ وارننگ ہے۔ تو میرا ایک کویشچن ہے کہ کیسے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا لے آؤٹ دیں، کس طریقے سے یہ معاملات چلیں گے جب پبلک ہی ساتھ نہیں ہے، جب لوگ ہی ساتھ نہیں ہیں؟ کیا جو سامنے آئے گا اس کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا، یا ملک کے جس بھی کونے میں وہ لوگ ہوں گے جو صرف یہ کویشچن کریں گے کہ آپ اس چیز کو کیری آؤٹ کریں گے کیسے، وہ اس کویشچن کرنے پہ ہی ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے؟ یہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو سیم پیج کے اوپر لے کے آئیں، کیونکہ لوگ بڑے کنسرن ہیں، لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا سپورٹ کرنا کس چیز کو ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ہونے کا جا رہا ہے، ان کو بس یہ پتا ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی این آپریشن، اور بہت عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپریشنز کی جو ہے نا اس سے عام پبلک زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو ان کو تھوڑا سا آپ ٹرسٹ میں تو لیں، آپ ٹرسٹ میں لیے بغیر، یا پنجابی پٹھان کے جو رولا مچ گیا ملک میں اس کو ٹیکل کیے بغیر، ایک آپریشن کو کرنے کے بارے میں آپ لوگوں نے بس کہہ دیا کہ جی ہوگا، بات ختم، جس نے ریئیکٹ کیا اس کو بھی اڑا دینا پکڑ کے، یہ آپ اس طرح بات کریں گے؟ آپ اپنی ہی عوام سے، پاکستان کی فوج ہے یہ، ہماری اپنی فوج ہے یہ، آپ دوسرے ملک پہ اٹیک نہیں کرنے جا رہے، دوسرے ملک پہ اٹیک کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں، بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی فورس، پاکستان کی آرمی کے بھی یہی اصول ہیں، اور ایک مسلم جو فوج ہوتی ہے اس کے بھی یہی اصول ہم نے اسلامک ہمارے جو رولز ہیں اس میں پڑھا ہے کہ آپ نے ایک نہتے کو نہیں مارنا، جو ہار مان جائے اس کو نہیں مارنا، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں ان کو نہیں مارنا، تو بوڑھے لوگوں کو نہیں مارنا، تو یہ جو ہے ایک ہمیں رول بک دے دی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے دوسرے ملکوں کے اندر معاملات چلتے ہیں، اپنے ملک کے اندر تو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو سپورٹ اس طرح نہیں ملتی، سپورٹ غصے سے بات کر کے، سخت لہجہ کر کے نہیں ملتی، اور پاکستان کی عوام کو میں یہ بتا رہی ہوں، پہلے ہی آپ لوگوں نے جو ہے نا اس مزاج کا لوگوں کو عادت ڈالی ہے کہ سب کو لگتا ہے اس وقت کہ اسی مزاج کی شاید پاکستانی عوام کو سمجھ آتی ہے، جب تک ان کو ذلیل کر کے بات نہ کرو، غصہ کر کے بات نہ کرو، تب تک ان کو سمجھ نہیں آتی، دماغ خراب ہے ان کا۔ دوسری اس کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ ایک بات تھی، اس کے اندر کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں انہوں نے کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہے، سپورٹ رہی ہے، مولانا سکندر صاحب، مولانا فرمان صاحب، مولانا کریم صاحب بیٹھے ہوئے، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا، یہ ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ تو آپ نے ایکسپوز کر دی اپنی سپورٹ کو، جو سپورٹ کر رہے تھے ان کے آپ نے نام لے لیے ہیں، کیا آپ نے ان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کر دی؟ اب جو رائیول یا جو ٹیررسٹ ہیں، بلکہ رائیول کیا ہی دشمن ہے، جو یہ دہشت گرد ہمارے، انہوں نے جا کے ان لوگوں کو اگر کچھ کر دیا تب کیا؟ تو یہ دیکھیں، یہ جذباتیات ہیں، شاید جذباتی ہو کہ انہوں نے ساری بات کر دی کہ شاید عوام بھی ہمارے ساتھ اکٹھی ہو، جس طرح یہ 3 لوگ یا 4 لوگ جن کا انہوں نے نام لیا وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو عوام بھی اس طرح ہمارے ساتھ آئے، تو اس کے چکر میں آپ نے وہ نام بھی ایکسپوز کر دیے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری بات چیت ہے۔ اس میں جو ہے عادل ادیم کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں، سنس میں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے، تو ابھی ایک چل رہی تھی جس میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت ہی نہیں کی، انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ عمر کی پوری دنیا پہ حکومت اور پاکستان میں نہیں کی انہوں نے، کبھی سوچا اس بارے میں؟ عمر خطاب نے پھر کیا جواب دیا ان کو کہ لکیر کھینچ اور نارتھ کی طرف فکر کا رخ کر، اتنے میرے پاس ٹائم نہیں، وی ول ڈیل ود دس لیٹر، آئی ہیو ادر ہیڈ ایکس ٹو وری اباؤٹ، I have many other headaches to deal with۔ صحابی کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں وہ اس طرح بات کر رہے ہیں۔ اسلامک سائڈ، اسلامک سٹڈیز جو ہے وہ میری جو ہے فیلڈ نہیں ہے، میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ رسپیکٹ تو بنتی ہے نا۔ وہ سر اس طرح بات کر رہے ہیں آپ کے خلیفہ کے بارے میں جیسے وہ کلاس فیلو تھے ساحل ادیم کے، جیسے وہ ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ آپ جا کے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، جا کے، میں نہیں کہہ رہی آپ میری بات سنیں، آپ جا کے پوری دیکھیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی آپ کو، میرے جیسے اور لوگ بھی آ کے کہتے ہیں کہ سر لہجہ اچھا رکھا کریں، بات چیت کرتے ہوئے تمیز سے بات کیا کریں، ویسے ہی اخلاقیات ملک میں نہیں ہیں، اٹ میٹرز کہ آپ بات کر کیا رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور جو ساحل ادیم ہے یہ کوئی جو ہے ریفرنس نہیں دیتے، تو میری اس میں ساری جو بات ہے نا اتنی لمبی جو میں نے ابھی بات کی ہے، اور اس کو میں نے ساحل ادیم سے اس لیے جو ہے ریلیٹ کیا کیونکہ اس بات لہجے کی ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پاکستانی عوام کو یہ لوگ ایڈریس کرتے ہیں۔ تو ساحل ادیم اور اس طرح کے جتنے اسکالرز ہیں نا جو ریفرنس نہیں دیتے بات کرتے ہوئے، ان کو کینسل کریں،
اگر وہ اسلامک سائڈ پہ بات کرتے ہیں نا، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تب تو جو مرضی کہیں، تب وہ کہیں کہ برین کی لیفٹ سائڈ یہ کرتی ہے تو برین کی رائٹ سائڈ یہ کرتی ہے، صحیح ہے جی، ہم سنیں گے. لیکن جو بندہ اسلامک اسکالر کہتا ہے خود کو، اگر وہ ریفرنس نہیں دیتا، کینسل کریں، ختم کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی اسلامک سائڈ کو اور زیادہ روئن کرنے کی. پہلے بہت زیادہ پاکستانی عوام کو پریشان کر کے رکھا گیا. بہرحال خبروں میں جہاں تک بات ہے تو اس میں شیر افضل مروت وہ جو ہے وہ ان کا ذکر نہ ہوا، ایسا ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں جو ہے عمران خان سے متعلق کہا ہے کہ جی عمران خان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو عمران خان نے جو ہے غلطیاں کی ہیں، اور اس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے، جس پہ علی محمد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے کامنٹ کیا ہے، اس کو کنڈیم کیا ہے. انہوں نے کہا جی بڑا دکھ ہوا ہے مجھے دیکھ کے، اور میں نے اپنی زندگی میں کسی کا عروج اور زوال اتنی جلدی نہیں دیکھا جتنا شیر افضل مروت کا جلدی دیکھا. وہ آئی ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے، ہی از ناٹ اے پولیٹیشین. سیاستدان ایسے نہیں ہوتے. میں بہت وقت سے کہہ رہی ہوں شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں اور فواد چودھری صاحب کے بارے میں. یہ دو لوگ اس وقت جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف میں نیا ہیڈک بنے ہوئے ہیں. ویسے تو پوری ہی پی ٹی آئی کے یہی مزاج چل رہے ہیں. عمران خان کی لیڈرشپ کی سخت ریکوائرمنٹ ہے. علی امین گنڈا پور نے جو کہا تھا کہ پرویز خٹک کے بارے میں کہ اس کو جو ہے ہم نے پی ٹی آئی وہ خیبر پختونخوا میں رہنے نہیں دینا اگر اس نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہ کی، اور یہ سارا کچھ. تو اس کے اوپر خٹک صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھڑکے نہ مارے. ٹھیک ہے، یہ جواب دیا انہوں نے. تو بہرحال ایک طرف یہ ساری سچویشن ہے، اور امپورٹنٹ جو بات ہے اس میں ایک یہ ہے کہ علیمہ خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کو خود نکلنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کبھی بھی اپنے لیے کال نہیں دیں گے لوگوں کو نکلنے کی اپنی ذات کے لیے. وہ ڈفرینٹ معاملات کے لیے تو دیتے رہتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں دیں گے. لوگوں کو نکلنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کال دیں گے. عمران خان، میں پھر سے کہتی ہوں، عمران خان کبھی اپنے لیے کال نہیں دیں گے، اور ہمیں سب کو خود ہی جمع ہو کر ہمیں اپنے آپ کے جیسے موبلائز کر کے ہمیں عمران خان کے لیے نکلنا پڑے گا. اور اگر آپ نے این او سی کا انتظار کرنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ شہباز شریف اور مریم نواز کس چیز کا این او سی دیں گے اور کیوں دیں گے این او سی. انہوں نے چوری کر کے تو مینڈیٹ بیٹھے ہوئے. I think it's a very wise thing to say. I'm not saying کہ لوگ نکلیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن یہ بڑی انہوں نے ایکشن کرنے والی بات کی ہے نا کہ ہاں جی اس بارے میں کچھ ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. وہ بالکل ہی لکیر کے فقیر ہو کے عمران خان کی بات چیت کا ویٹ کرتے ہیں، اور جو عمران خان کہتے ہیں اس کو بھی وہ اسکرو اپ کر دیتے ہیں جا کے، اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں. ریالٹی ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی ابھی تک تو یہ ساری. تو یہ ساری سچویشن ہے. آخر میں عمر ایوب کی جہاں تک بات ہے تو انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. یہ بات ضروری اس لیے ہے کیونکہ عمر ایوب اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہے، وہ حکومت کا حصہ ہے بندہ، اور اس کے اس وقت وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں. ایک امپورٹنٹ پوزیشن کا بندہ ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی، اور جو اپوزیشن ہے جو پارلیمنٹ ہے ادھر بھی. تو پی ٹی آئی کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فگرز ہیں یہ، ان کے جاری ہوئے ہیں. اس حوالے سے عمر ایوب خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اے ٹی سی سرگودا نے میرے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے. اسلام آباد پولیس اور میاں والی پولیس نے میرے گھر چھاپا مارا. وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایجنسیاں مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے جی سارا کچھ. بٹ لیٹس سی what happens. Don't forget to subscribe. اور جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو بھی تحمل سے سنا کریں، اپلائی کیا کریں، اپنی سیلف رسپیکٹ بنائیں. میری پہلے بھی بات کرنے کا مقصد یہی تھا، اور ابھی بھی میری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سے کوئی بھی بندہ ایڈریس کرے، چاہے وہ آرمی کے لوگ ہوں، چاہے وہ آپ کی وزیر اعظم ہو، چاہے وہ آپ کے جو ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، آپ کا فیورٹ ہو، یا کوئی بندہ ہو، اس کو عوام کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ اس ہیرارکی میں سب سے اوپر جو ہے نا وہ عوام ہے، سب سے اوپر عوام ہے، اور سب سے زیادہ نیچے درجے پہ رکھ کے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے ہر بندہ. ابھی آپ دیکھ لیں ایکٹرز تک، یہ ایکٹرز تک جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں 100% اپنے پورے کیریئر کے لیے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.